सदा गीत गाता रहूं मैं नबी के हो तौफीक ऐसी आता या इलाही। आज हमारे मदनी मुज़ाकरे में जिस शोबे को बिलखुसूस शिरकत की सआदत नसीब हो रही है वो शोबा नशर व अशाअत है। पेपर मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वाबस्ता जो लोग हैं इनसे रब्ता और इन्हें दावत इस्लामी के माहौल के करीब करना और इनके ज़रिए दावत इस्लामी और दीन की खदमत का काम लेना, तो इनकी तरफ से भी आज हमारे पास कुछ वीडियो सवालात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका सहाबेका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फ़ख्र इंसानियत है, और करोड़ों खराज तहसीन हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी पर, और करोड़ों सदा तहसीन हज़रत अमीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब पर कि जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का जो मिशन है, जो इश्क़ मुस्तफ़ा का मिशन है, उसको बड़े सादगी के साथ तसन्नुओं से हट कर, बनावट से हट कर ग़ुलाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। हज़रत साहब, मेरा नाम इम्तियाज़ ख़ान फ़रहान है। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब का सदर हूँ और इस बात पर फ़ख्र करता हूँ कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ और जो हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी का जो मिशन आप आगे चला रहे हैं उसका फॉलोअर हूँ। मैं इससे आपसे सवाल नहीं करना चाहूँगा, मैं अपनी इस्लाह के लिए एक बात करना चाहूँगा कि एक तो बहुत सारी दुआएँ आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आप जिस तरह से मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं उसको जारी व सारी रखें। मैं अपनी इस्लाह के लिए, सवाल नहीं, मेरी अपनी इस्लाह के लिए कि हम अपने मसलक पर कायम रहते हुए अपने इस्लाम की, इंसानियत की, खुसूसन पाकिस्तान की किस तरह खिदमत कर सकते हैं जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा तफरका ना हो। और दूसरा, जो वो मदारिस जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, वह वो किस तरह से इस जदीद दुनिया के अंदर मुसलमानों की तरक्की का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता सैकड़ों साल ऐसे गुज़रे हैं कि किसी मुसलमान के क्रेडिट में कोई बड़ी इजाद नहीं आई है, जबकि माजी में बहुत सारी इजादात हमारे मुसलमानों से मंसूब है। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी सेहत दे, और जो आपके साथ टीम काम करती है, मदनी चैनल की टीम जो काम कर रही है खुलूस नियत के साथ, जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे बढ़ा रही है, अल्लाह ताला उन सबको सलामत रखे और उनको अपने मनसब पर, अपने मसलक पर कायम व दायम रखे। बहुत शुक्रिया। आला हज़रत का दीवाना ये तो माशाअल्लाह। पहले के मुसलमानों ने बहुत सारी इजादात की हैं और अब इसमें कुछ कमी ये महसूस कर रहे हैं। अब भी वैसे शुदा ख़बर तो मिलती है कि मुसलमान कारनामे अंजाम देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो इजादात में मुसलमानों का हिस्सा नहीं है। अब वो दीनी मदारिस में ये चाहते हैं कि कोई ऐसी तब्दीलियां आएँ कि जिससे मुसलमान फिर वो इजादात करने लग जाएं। तो पहले के मदारिस में क्या ऐसी तालीम दी जाती थी मुसलमानों को ईजाद करने की? तो ज़ाहिर है कि ऐसा कुछ मिलता नहीं है। पहले जो इल्म दीन गहराई के साथ पढ़ाया जाता था ना, उसमें ज़रूर कमी आई है और ठीक ठाक कमी आई है। और अब तो बिल्कुल वो रेडियोज़ होते मुझे तो लगता है कि आइंदा चलकर शायद हम ना होंगे, हो सकता है एक आध साल में दरस निज़ामी करवा दिया जाए। पहले आलाज़त के दौर में कम अज़ कम मेरे ख्याल 15 साल में होता था, जो याद पड़ता, कोई 20 साल में दरस निज़ामी। अब तो ये 8 साल हमने कर दिया, आधे से भी कम कर दिया है, तो भी बोलते हमको टाइम नहीं है। और इस्लामी बहनों का 3 साल आजकल चल रहा है मेरा ख्याल है, दरस निज़ामी 3 साल। ये भी समझते हैं कि हम आलिमा बन गई, तो ना ये आलिमा बनती हैं 3 साल में, ना ये 8 साल वाले आलिम बनते हैं। दरस निज़ामी खाली ये 2-4 किताबें पढ़कर वो आलिम दीन थोड़ी बन जाएगा। वो निजी मुताला बहुत ज़रूरी है इसमें। और अव्वल तो अब जो पढ़ाया जाता है उसमें भी जितनी हाज़िरियाँ ये लगाते हैं और जितनी वो तवज्जो से पढ़ते हैं, ये हमको पता है। वो दौर था कि तकलीफ़ें उठा कर फाक़े कर के पढ़ते थे।
علم دین، اور ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کی باطن کی صفائی، یہ کافی یعنی کہ ترقیوں میں ان کا حصہ ہے۔ اب تو مطلب بس وہی ہے کہ آوے گاوا بگڑا ہوا میں بولتا ہوں نا عموماً، تو یہی کہ اب اس شعبے میں بھی خرابیاں بے حساب ہو گئی ہیں، نہ پہلے جیسے پڑھانے والے رہے نہ پہلے جیسے پڑھنے والے رہے، تو یوں تنزل کافی ہو چکا ہے، وہ پھر ہر معاملے میں تنزل ہو چکا نا۔ اول تو وہ یہ دینی مدارس سے ہی ترقیاں یا وہ مدارس جو کیا بولتے ایجادات وغیرہ ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ عام مسلمان چلو جو دنیاوی تعلیم اگر یہ کہتے تو دنیاوی تعلیم میں کون سی کمی آئی ہے؟ دنیاوی تعلیم میں مسلسل وہ ترقی جاری ہے، اور جتنی دنیاوی تعلیم میں ترقی جاری ہے اتنی ہی خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اتنی ڈکیتیاں بڑھ رہی ہیں، اتنا ہی لوٹ مار بڑھ رہا ہے، اتنی مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ تو یوں ایک غالب اکثریت مسلمانوں کی جو ہے نا، وہ اصل علم دین سے رخ موڑ کر وہ سمجھتی کہ ہم ترقی کر جائیں گے اور ہم وہ چاند پہ پہنچ جائیں گے۔ نہ آپ مطلب ہے نا کہ زمین پر بھی رہنے کے قابل نہیں رہے، آپ اتنے گر چکے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ کا جھنڈا لے رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کون سے مدارس تھے، کون سی یونیورسٹیز تھی، کون سے کالج تھے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت آدھی دنیا پر تھی، آدھی دنیا پر حکومت کی ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اس کے بعد کسی نے اتنی بڑی حکومت نہیں کی۔ آہستہ 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 ہم ریڈیوس ہوتے گئے، اب تو کچھ بھی نہیں۔ اب اگر کہوں میں کہ دنیا کے سرزمین پر، اس زمین پر، روئے زمین پر صحیح معنوں میں ایک بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اسلامی قوانین ہوں مکمل طور پر، اسلامک کانسٹیٹیوشن ایک بھی ملک میں نہیں ہے۔ سب وہ معجون مرکب ہے اس وقت، کہیں بھی نہیں، ایون مکہ مدینے میں بھی نہیں، کہیں بھی نہیں، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اب یہ بیچارے مدرسے کے مولانا کیا کریں گے، جن کو ہر طرف سے پیسا جا رہا ہے، گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ہم اس کو پڑھانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، چندے کرتے ہیں، طلباء کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، تو وہ درس نظامی کے بعد ہم تخصص فی الفقہ کرواتے ہیں 2 سال کے لیے، ان کو مہینے کا 2200-2500 روپیہ پاکٹ منی دیتے ہیں، جیب خرچ، پھر بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ یعنی اتنا اچھا بالکل مفت کھلاتے ہیں، بریانیاں کھلاتے ہیں، قورمہ روٹیاں کھلاتے ہیں، خوب ان پہ خرچے کرتے ہیں، نہیں آتے پڑھنے کے لیے۔ تو اب ہم کیا کریں؟ باقی ایک طرف دنیاوی تعلیم، ان کی کتنی پذیرائی ہے، ہر ماں ہر باپ یہی سپنا دیکھ رہی ہے کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، تو افسر بنے گا، تو یہ بنے گا، تو وہ بنے گا، تو بینکر بنے گا، فلاں بنے گا۔ سب یہی چاروں طرف یہی خواب ہے۔ پیدائش سے پہلے بچے کے داخلے کے لیے وہ ترکیب بن جاتی ہے، اور اب تو پتہ چلا کہ ایسی معیاری نام کی غیر معیاری اسکولیں بھی ماریز وجود میں آ چکی ہیں کہ اگر ماں باپ پڑھے لکھے ہیں تو بچے اولاد کو داخلہ دیتے ورنہ داخلہ نہیں دیتے۔ الحمدللہ، اچھی بات ہے، چلے اس بہانے یہ بچ جائے۔ تو یہ اس طرح کی اسکولیں عام طور پر میں نے سنا غیر مسلموں کی ہوتی ہیں، ان کے پاس پڑھانے میں اپنے بچوں کو پڑھانے میں ماں باپ فخر کر رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی، اب پہلے اس کو روئیں یا ہم ایجادات کرنے نکلیں؟ پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالیں، خود گرے ہیں، ادھر سے ادھر چوٹ ہے، ادھر فریکچر ہے، ادھر گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے، تو ہم کیا ایجادیں کیا کریں گے؟ چلنے کے قابل ہی نہیں ہم تو پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے۔ تو سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں، انشاءاللہ دعوت اسلامی میں آئیں گے، اپنے زخم درست ہوں گے، یہ شفا خانہ ہے، ذرا وہ صحت درست ہوگی، پھر انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ایجادات کی بھی باری آ ہی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک جذبہ تھا ہمارے یہ پریس کلب کے جو صدر تھے فرحان صاحب، بابا سوال تو یہ ہے کہ یہ سوال آپ سے کیا گیا، کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سوال ان یونیورسٹیز، ان کالجز،
اور ان تعلیمی دنیاوی تعلیمی اداروں کے جو سرپرست ہیں، چانسلر ہیں، یا دنیا بھر میں جہاں جہاں لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سوال ان سے نہ کیا جائے کہ کیا بات ہے کہ پہلے کے مسلمان ایجادات کرتے تھے جبکہ وہ ان تعلیمات کی طرف نہیں تھے، اور آج مسلمانوں کی ایک بھاری اکثریت ان تعلیم کی طرف ہے لیکن مسلمانوں کا نام ان ایجادات میں نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بلکہ مسلسل مسلمان تنزلی پستی گڑھے میں اترتے جا رہے ہیں پہ، یعنی مولاناؤں کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے کہ بالکل یعنی کہ ان میں کوئی دم نہیں ہے، کوئی ایسے کٹے ہوئے دنیا سے، حالانکہ یہ خود ان میں دم نہیں ہے، پڑھے لکھوں میں مولاناؤں میں بہت دم ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر جو عالم دین ہے، واقعی عالم دین، خالی سند کا کھوٹاڑا نہیں، واقعی علم دین کا جو عالم ہے، اس کے سامنے بڑے سے بڑا پڑھا لکھا بیٹھ جائے، اس کو اپنا بھاؤ پتہ چل جائے گا کہ دونوں میں ذہین کون ہے، تیسرا آدمی فیصلہ کرے۔ لیکن ظاہر ہے کہ مطلب وہ ان کا تو بالکل علماء کا تو گلا گھونٹ دیا گیا نا، ان کو تو بالکل سائیڈ میں ایک الگ مخلوق قرار دے دیا گیا۔ آج کوئی علماء کی صحبت میں بچہ آ جائے تو بولے مولوی بن جائے گا، آج اگر کوئی داڑھی رکھے تو بولے تو ملا بن گیا۔ تو یہ تو پوزیشن تو کیا خاک ایجادات کریں گے پہلے اپنے آپ کو تو سنبھالیں۔ اور یہ آپ بجا فرما رہے کہ پڑھے لکھے جو ہیں اور یہ اس میں جو بڑھے چلے جا رہے ہیں، دنیا بھر میں اپنی اولاد کو کافروں کے سپرد کر رہے ہیں، ان کو پوچھو کہ تمہاری ایجادات کہاں گئی؟ یعنی جب صرف مولانا ہوتے تھے، صرف دینی علم ہوتا تھا، صرف قرآن پڑھتے تھے، صرف حدیث پڑھتے تھے، ان کی شروعات، ان کی تفاسیر پڑھتے تھے، تو ایسی سی ایجادیں کرتے تھے۔ آج کچھ نہیں کر رہے۔ اس وقت تو ان کالج اور یونیورسٹیوں کا نام ہی نہیں تھا نا، تصور ہی نہ نام یونیورسٹی تھا نہ نام کالج تھا، یہ دو نام بھی تو نہیں تھے، نہ یونیورسٹی کوئی اصطلاح تھی نہ کالج کو اصطلاح تھی۔ اس وقت ایک ہی اصطلاح تھی بابا، ہوتی مدرسہ۔ وہاں مسلمانوں کے پاس جو چیز کتاب پڑھنے کی تھی، جس کا وہ بغور مطالعہ کرتے تھے، کہ کوئی خشک و تر کا علم ایسا نہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو، تو وہ اس قرآن پاک کی تعلیمات کے اندر غوطہ لگاتے تھے، اس کے اندر سے وہ مطلب کہ موتی چن کر لاتے تھے، اور وہ چیزیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا کو ملی ہیں کہ کیا آج نیو ورلڈ آرڈر کے نام لیے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نظام سلطنت تھا، جو آپ نے جو نظام دیا، اس کو پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، سارے کے سارے وہاں سے لے کر چوری کر انگلش کی کتابیں لکھ کر 4 لفظ اپنے ڈال کر یہ سب بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اب ایک سیکیورٹی اور حفاظت کے حوالے سے ایک بہت ہی قابل قسم کے ایک شخص ہیں، رابطہ ہے ماشاءاللہ، ان سے ملنا جلنا ہے، آتے بھی رہتے ہیں فیضان مدینہ میں۔ وہ مدنی دعوت اسلامی کے ماحول سے بھی ایک عرصے سے وابستہ ہیں، ماشاءاللہ آپ کے مرید بھی ہیں، کافی کوالیفائڈ اور پڑھا لکھا ہے، وہ ایک اسلامی بھائی ہے۔ وہ سیکیورٹی کی فیلڈ سے ایک بہت ہائی فائی قسم کی فیلڈ سے اور ہائی پروفائل ٹائپ کا وہ اسلامی بھائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیرون ملک سے لوگ آتے ہیں اور وہ سیکیورٹی کے کچھ ایسے اصول بتاتے ہیں کہ جو مختلف کتابوں کے نام لے کے بتاتے ہیں، لیکن ہم نے ان تمام چیزوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مختلف بیانات، عنوانات اور مختلف مدنی مذاکروں مشوروں میں دیکھا ہے کہ یہ چیزیں تو اسلام کے نام پر یہاں سے مل ہی رہی ہیں، لیکن وہاں سے ملتی ہے تو متاثر ہوتا ہے، اور یہاں سے ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ مولانا نے دیا۔ کوئی داڑھی بنڈا گوڑی چمڑی والا، تھوڑی مطلب چمکی آنکھوں والا، براؤن بال والا آ جاوے، نہ گلے میں پھندا لگا کر آ جاوے، نہ کھڑے ہو کر فائن تھینک یو فائن کر کے وہ 2-4 باتیں سنا، بولا یار یہ جتنا بولتا نہ کوئی نہیں بولتا، اور کوئی مولانا قرآن کی آیتیں پڑھ کر عربی میں حدیثیں پڑھ کر سنائے اور اس سے مدنی پل عطا کرے نا، یقین مانے وہ متاثر ہونے کا مسلمان اس سے نام نہیں لیتا یار۔ ایسی اب بولتے ایجاد، دعا کرے ایسے مسلمان آنا شروع ہو جائیں جو ان لوگوں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیں یار، مولاناؤں کو تو ایجاد ہے، پہلے یہ تو ایجاد ہو جاوے۔ وہ اکبر الہ آبادی کے 2 شعر، کیا کہوں کہ علم پڑھ کر کیا کریں گی بیبیاں، علم مانے یہ دنیاوی جو علوم، کیا کہوں کہ علم پڑھ کر کیا کریں گی بیبیاں، بیبیاں شوہر بنے گی اور شوہر بیبیاں۔ تو وہ میاں صاحب جو بچے پالتے ہیں اور بیوی جاتی ہے جاب کرنے کے لیے، یہ دور آ گیا ہے۔ حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی یہ حامدہ کوئی ہوگی اس کی مطلب خاندان کی ہو سکتا ہے، تو اس وقت تک یعنی کہ لائٹ میں نہیں آئی تھی، جب تک وہ انگلش سے محروم تھی، اس کو انگلش نہیں آتی تھی۔
حامدہ چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی. یعنی جب تک انگلش نہیں پڑھی تھی تو یہ لائٹ میں نہیں تھی، جب سے انگلش پڑھی ہے تو اب یعنی پہلے یہ چراغ خانہ تھی نا، چار دیواری میں تھی، سادہ تھی، پردے کو سمجھتی تھی. اور جب سے انگریز کی نظر لگی ہے اس کو، انگلش اس نے پڑھی ہے، تو اب وہ شمع انجمن بن گئی ہے. اب یہ بے پردہ ہو گئی ہے اور مردوں میں بلا تکلف بیٹھتی ہے. تو یہ پہلے جو اچھی تھی نا کہ وہ چادر اور چار دیواری تو تھی اس کے بس. تو یہ ترقی ہے ہماری، جس نے آج پوری دنیا میں رسوا کر کے رکھ دیا، رسوا کر کے رکھ دیا. کوئی ہمارا مطلب ہے کہ بھروسہ نہیں کرتا دنیا میں. کیا مطلب بولتے ہوئے بھی میں بول بھی دیتا ہوں، پھر شرماتا بھی ہوں کہ یار جو غیر مسلم سنتے ہوں گے اس کو کیا ہم اپنی پولیں بتائیں، کیا کیا سکھائیں، بتائیں ان کو اپنی کمزوریاں. ایسے کمزوریوں کے واقعات سنتا ہوں میں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، اخباروں میں آتے رہتے ہیں. ہائے بہت بری حالت ہماری. کاش ہم مطلب ہے کہ سب کے سب وہ علم دین کی طرف پلٹ کر آ جائیں اور اپنی جو فرض علوم وغیرہ جو سیکھیں وہ بے شک وہ بھی سیکھیں، اور پھر ضرورتاً بے شک انگریزی بھی سیکھیں، اور جو جائز علوم ہیں وہ بھی حلال روزی کے لیے ہم اس کو سیکھیں. تو علم دین جو پڑھے گا وہ بھوکا تو نہیں مرے گا. یہ ایسا بھی نہیں ہے، علماء بھی تو آخر پیٹ بھر ہی لیتے ہیں، بغیر بھیک مانگے پیٹ بھرتے ہیں. نہ پڑھے لکھے بہت سارے بھکاری آپ کو ملیں گے الحمدللہ. تو یہ بھی وہ خالی ایسا نہیں ہے کہ وہ محراب و ممبر کی زینت بن جائیں گے، جو پڑھیں گے تو مسجد کی امامت ہی کرے گا، ایسا نہیں. بڑے بڑے یعنی کہ اور کاروبار کرتے ہیں، تاجر بنتے ہیں، دکانیں کھولتے ہیں اہل علم حضرات. ماشاءاللہ اپنے دعوت اسلامی میں تو وہ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ باپ عالم تھا تو بیٹا بھی عالم، تو دادا بھی عالم، تو اس طرح بیچارے یہ بہت اچھا کام ہے، اس طرح کے لوگ علماء بنتے تھے. اب دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک یعنی کہ امت کا مطلب نقشہ بدلا ہے. یہ تو ماننا پڑے گا آپ کو کہ اب آپ کو ہمارے ہاں جو طلباء ملیں گے نا، گریجویٹ ملیں گے، ایک سے ایک پڑھے لکھے طلباء ملیں گے، جن کو دنیا پڑھا لکھا بولتی ہے ایسے طلباء ملیں گے، اور مالداروں کے بچے ملیں گے. کروڑوں پتی کی اولاد آپ کو جامعۃ المدینہ میں ملے گی، مدرسۃ المدینہ میں آپ کو اربوں پتی کی اولاد ملے گی. یہ واقعی اب اس طرح کے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ تو یہ تو ظاہر ہے ان کو پھر ضروری نہیں ہے نا کہ یہ امامت کر کے وہ مختصر تنخواہ میں گزارا کرے، ہو سکتا ہے یہ اپنے باپ کا کاروبار سنبھالیں گے. تو اس طرح یہ کہ علماء بھی اپنا پیٹ بھر ہی لیتے ہیں، لیکن اس علم کی پذیرائی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی مطلب ہے کہ ایسی یعنی کہ ہائی لیول پر کسی قسم کی اس میں حوصلہ افزائی نہیں ہے. بس یہ چل رہے ہیں، قوم کے چندے پر پل رہے ہیں، وہ بیچارے مانگتے ہیں تو پھر لوگ بھی بولتے ہیں چندہ پارٹی آ گئی، بھائی مولانا آ گیا، بس اب یہ بولے گا زکوٰۃ دے دو میرے کو. ارے مولانا تمہارا محسن ہے یار، تمہارے مال کا میل اٹھانے آئے، تم اس کو تو شکریہ ادا کرو. اور تم اس کو بولو کہ ارے حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی، آپ مجھے حکم فرما دیتے، ایک فون کر دیتے، میں پہنچا دیتا. ایسا دل گردہ کہاں سے لائے مولانا؟ ابھی نہیں، وہ ابھی تو میں تو 27ویں رات کو بانٹتا ہوں، تو آپ وہ 27ویں کو آنا. اس طرح جواب دیتے ہیں. ختم ہو گیا مولانا، خلاص ہو گیا، ہم نے بانٹ دیا سب، آپ نے بہت دیر کر دی. آئندہ رمضان میں وہ پہلے 10 روزوں کے اندر اندر آپ آ جانا. یہ کیا آپ بنے کہ 23ویں روزے کو آ کے کھڑے ہو گئے. اب یہ سلوک، یہ بھی دیں گے تو بھی کیا 50 روپلی 100 روپلی ٹکا دیتے ہیں. پھر ان کا جو آتا ہے نا پھر لینے پر، تو ان کو بھی چائے پلائیں گے، بوتل پلائیں گے اور مسکے لگائیں گے، تو وہ بولے گا نہیں اتنے لوں گا، نہیں اتنے نہیں. ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ والے، میرا اشارہ ان کی طرف، ویسے مطلب دل کے دورے پڑ جاتے. وہ ایسا جب وہ مارتے نا فائل، یہ تمہارا ٹیکس ہے تو پھر وہ سودا کرتے اتنا اتنا. تو پھر وہ آدھے ادھے میں ترکیب بنتی ہے. سب نہیں کرتے سب. میں جب بھی بات کرتا ہوں یہ جنرل بات کرتا ہوں. وہ یہ دونوں شعبے آپ نے لے لیے. ایک بار مجھے وہ چٹکلا یاد آیا. تو ایک میں نور مسجد میں جب امامت کرتا تھا تو میں اتفاق سے وہ گزرا، تو وہ ایک نوجوان کھڑا تھا دکان پہ. میں اس کو پہلے سے جانتا تھا، وہ تھوڑا سا ٹچ میں تھا میرے، یہ ماحول میں نہیں تھا. اس دعوت اسلامی شاید نہیں بنی تھی اس وقت. تو وہ ایک دم سے وہ چلا گیا تو پان والا ہنسنے لگا. وہ مجھے بتایا کہ یہ ٹیکس والا ہے،
اور آپ کو دیکھ کر فرار ہو گیا. رشوت مانگ رہا تھا مجھ سے, الحمدللہ بھاگ گیا وہ, سمجھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. میں وعلیکم السلام. آپ کا وعلیکم لیاقت السلام. سود. مولانا صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں ہر سال زکوٰۃ, خیرات, فطرہ دیتا رہتا ہوں رمضانوں کے دنوں میں, اور مجھ سے ہو سکتا ہے تو میں عام دنوں میں بھی کرتا رہتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, وہ اللہ کرنے والی ذات ہے, اللہ نے مجھے وسیلہ بنایا تو میں یہ کرتا رہتا ہوں. لیکن اس سال جو ہمارے رمضانوں میں جو آفتیں آئی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا یہ سیلاب زدگان میں, اب میں یہاں آ کر ایک بات میں الجھ گیا ہوں کہ یہ جو میرے پاس میرے محلے میں مستحق رہتے ہیں لوگ, زکوٰۃ اور خیرات کے میرے رشتہ دار ہیں, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسے میں زکوٰۃ اور فطرے کے میں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کو دوں یا اپنے محلے میں دوں یا اپنے رشتہ داروں کو دوں؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. مولانا صاحب, میرا ایک دوسرا آپ سے ایک سوال ہے. مولانا صاحب, بات یہ ہے کہ رمضانوں میں تو شیطان بند ہوتا ہے, پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے اکثر بھائی لوگ نہ روزہ رکھتے ہیں, نہ نماز پڑھتے ہیں, نہ تراویح ادا کرتے ہیں. یہ کون سی وجہ ہے کہ ہماری جو یہ عبادات ہے یہ ہم پوری نہیں کر پاتے رمضانوں کے اندر؟ آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے ہمیں؟ ایک تو انہوں نے وہ زکوٰۃ کس کو دی جائے, سیلاب زدگان کو دی جائے, رشتہ داروں پڑوسیوں کو دیا جائے. تو اس میں ویسے افضل تو یہی ہے کہ اگر رشتہ دار حقدار ہے تو سب سے پہلے اس کو زکوٰۃ دی جائے, اپنے رشتہ دار کو. پڑوسی کا درجہ تو شاید لکھا نہیں ہے, پڑوسی کا پڑھا نہیں ہے, رشتہ دار کا پڑھا ہے میں نے کہ سب سے زیادہ یعنی کہ رشتہ دار کو ثواب ملے گا دینے میں, صلہ رحمی ہے نا اس میں. اس کے بعد بھلے اگر رشتہ دار ہیں آپ کے تو ان کو دے دیں, کوئی بات نہیں, سیلاب زدگان کی مدد بھی ہو ہی رہی ہے, لوگ کر ہی رہے ہیں. اور اگر وہ رشتہ دار نہیں ہیں آپ کے ایسے حقدار تو پھر ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کو سیلاب زدگان کو دیں. اس کے علاوہ اور مستحق کو بھی دیا تو کوئی گناہ تھوڑی ہے, تو زکوٰۃ ہی کیوں دیں؟ زکوٰۃ ٹھیک ہے وہ رشتہ دار کو دے دیں اور باقی ڈونیشن آپ سیلاب زدگان کو دے دیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. عطیات. اور دوسرا یہ کہ شیطان بند ہے, اس کے باوجود یہ کیوں گناہ ہو رہے ہیں؟ تو وہ شیطان جو ابلیس ہے نا, ایک روایت کے مطابق ابلیس تو قید ہو جاتا ہے, لیکن ہر ایک کے ساتھ یعنی جب بھی بچہ کوئی بھی پیدا ہو نا, اس کے ساتھ ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ہمزاد بولتے ہیں. صرف ایک ہی شیطان اب تک مسلمان ہوا ہے, ہمزاد, جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیدا ہوا تھا. تو اس حدیثوں میں اس طرح کے مضامین ہیں کہ میں نے اپنے ہمزاد کو مسلمان کر لیا ہے, اب وہ مجھے اچھے ہی مشورے دیتا ہے. اس کے علاوہ کسی کا بھی شیطان, کسی نبی کا شیطان بھی مسلمان نہیں ہوا ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت. تو اس لیے یہ شیطان قید نہیں ہوتا, یہ آزاد ہوتا ہے. پھر نفس امارہ, یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے, بڑا بنا سجا کر مطلب یہ ہم کو بنا ڈالتا ہے. بڑے ثواب کو اگر ہم بڑا ثواب انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو بڑے ثواب کی جگہ چھوٹے ثواب میں ہم کو کر دے گا کہ چل یار کچھ تو تیرا نفع میں تو نقصان ہو ہی جائے, تو بڑی نیکی کے بجائے چھوٹی نیکی کر لے. تو اس طرح بھی یہ ترکیب بنا لیتا ہے. تو یوں رمضان شریف کے بعد بھی گناہوں کا سلسلہ رہتا ہے, البتہ زور ٹوٹ جاتا ہے. ابلیس کے بند ہونے کے بعد زور ضرور ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو بالکل سب سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ مسجدیں عام دنوں میں کہاں اتنی آباد ہوتی ہیں جتنی رمضانوں میں آباد ہوتی ہیں. رمضانوں میں بالکل یعنی کہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں یا مسلمانوں کے جو علاقے ہیں ان کا نظام زندگی بدل جاتا ہے, ایک طرح سے فرق پڑ جاتا ہے. غروب آفتاب کے وقت سے سناٹے ہو جاتے ہیں. فجر کی نماز میں پہلے کہاں نمازی عام دنوں میں کہاں ہوتے نمازی, ماشاءاللہ نمازیوں کی تعداد فجر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہو جاتی ہے. بعض علاقے تو مسجد میں بھر جاتی ہیں, باہر بچھانا پڑتا ہے. تراویح میں کتنی رونقیں ہوتی ہیں, حلقے ہوتے ہیں, ختم قرآن ہوتے ہیں, شبینے ہوتے ہیں, تو بہت ساری عبادتوں کا زور بڑھ جاتا ہے.
یہ اعتکاف ہوتے ہیں. یہ اور دنوں میں ہم آپ کو بولے گے آؤ 10 دن کے لیے اعتکاف آپ کو کرواتے ہیں, آپ نے کون سا ہم کو ہاتھ رکھنے دینا ہے؟ ہاتھ میں بھی نہیں آؤ گے, بھاگ جاؤ گے. ظاہر ہے کہ وہ رونق کی وہ چیز ہی نہیں ہے. تو ابلیس بند ہے تو کچھ نہ کچھ ہمارا رجحان عبادت کی طرف بڑھ جاتا ہے, اور گناہوں کا کچھ نہ کچھ زور جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے, ہو توفیق ایسی عطا یا الہی.